अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज दो टॉपिक्स हैं। एक तो खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में एक बगावत सी कैफियत है। लकी मरवत में पुलिस ने अपना काम छोड़ दिया है और उन्होंने बजाय ये कि वो लोगों को फैसिलिटेट करें, इस वक्त सूरत हाल ये है कि लकी मरवत को उन्होंने बंद कर रखा है। यानी ना कोई बाहर जा सकता है ना कोई आ सकता है। ये क्या सूरत हाल है और ये पुलिस क्यों इतनी ज़्यादा इस हवाले से उन्होंने एहतजाज शुरू कर रखा है। दूसरा मामला ये है कि पाकिस्तान ने गुज़श्ता रात एक बार फिर अफ़गानिस्तान के अंदर दो तीन शहरों में ज़बरदस्त बमबारी की है और इस दफ़ा जो हदफ था वो यकीनन बड़ा मुख्तलिफ था। और मुल्ला हैबतुल्लाह जो हैं, जो सरबराह हैं अफ़गान रजीम के, उनके कंपाउंड को निशाना बनाया गया है। बाज़ इत्तलाआत थी कि वो उसमें हलाक हो चुके हैं, लेकिन जो वहाँ से ज़राए बताते हैं कि वो अभी उसके अंदर वो ज़िंदा हैं, वो उसमें उनकी हलाकत की जो ख़बरें हैं वो दुरुस्त नहीं हैं। दोनों मौज़ूआत हैं, इन पर बात करते हैं। और बात करने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरह तावन अपना जारी रखें। पहला मामला है जनाब लकी मरवत। और लकी मरवत में गुज़श्ता रोज़ एक वाक़या पेश आया कि जब पुलिस के 6 के 7 जवान और साथ में एक SHO थे, वो गश्त पर थे। जैसे उनकी गाड़ी आती है तो बारूदी सुरंग का यानी बारूदी मवाद का एक धमाका होता है, जिसमें वो गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाती है और उसके अंदर मौजूद पुलिस के एहलकार जो हैं वो सारे के सारे शहीद हो जाते हैं। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि इन गाड़ियों को कहा गया था कि जनाब बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ दे दी गई हैं, तो लक्की जैसा एरिया, टांग जैसे एरिए में और DI खान जैसे ट्रबल एरिया में पुलिस के एहलकारों को क्यों अभी तक बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ नहीं मिली? और अगर ये बुलेट प्रूफ गाड़ी थी तो फिर ये किस तरह ये वाक़या हुआ? तो मेरा ये ख़्याल है कि इनको बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं दी गई थी, ये आम इनकी जो मोबाइल का जो होती है गाड़ी वो थी। इस गाड़ी में मौजूद तमाम जो जवान थे, SHO था, वो शहीद हो गया। अब एक बात और भी जो बड़ी वो है कि भाई अगर तो ये रिमोट कंट्रोल था तो क्या इस गाड़ी के अंदर जैमर था? ये बहुत बड़ा सवालात हैं। यकीनन जब पुलिस ऐसी जगहों पे गश्त करती है जहाँ पे अब रोड भी कच्चा हो, रोड भी जो है वो ख़राब हैं, तो वहाँ पे तो बड़ी आसानी से उसको रोड को खोद कर उसके अंदर ID नस्ब कर दी जाती है। दो तरीके होते हैं, या तो आप रिमोट कंट्रोल से उसको उड़ाते हैं या फिर आप वायर का इस्तेमाल करते हैं। और जब आप वायर का इस्तेमाल करते हैं वहाँ आपका जैमर काम नहीं करता। कहा गया है कि जी ड्रोन भी ले लिए गए हैं, तो जब ड्रोन भी ले लिए गए हैं तो चाहिए कि ड्रोन से क्यों नहीं सर्वेलेंस की जाती। ज़रूरी है कि ख़ुद पुलिस के एहलकार वहाँ जाएं इस तरह और अपनी ज़िंदगी जो है इसी तरह गंवा दें। अब ये पिछले 6 महीने के अंदर अगर आप देख लें तो मेरे ख़्याल में कि 100 से ज़्यादा 130 के करीब पुलिस के जवान शहीद हो चुके हैं। ये हालात बहुत ही हमें ये याद दिलाते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में बदअमनी है और यहाँ पे दहशत गर्दी जो है वो रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। IG साहब दावे तो करते हैं लेकिन अमलन वहाँ पे ग्राउंड पे जो है कोई चीज़ जो है वो हमें दुरुस्त नज़र नहीं आ रही। ये तमाम सूरत हाल पर जो लक्की पुलिस है उन्होंने अपना काम छोड़ दिया है, यानी वो हड़ताल पे चले गए हैं। ये एक किस्म की, जब सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर इस किस्म की मामला हो तो ये एक बगावत हो जाती है। उन्होंने पुलिस के अंदर पुलिस के हुकाम के ख़िलाफ़ या पुलिस के या जो सूबाई हुकूमत है उसके ख़िलाफ़ एक बगावत का अलम बुलंद किया है। अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जनाब बैठ के ये फ़ैसला किया कि लकी मरवत के आने जाने वाले रास्ते हम बंद कर देंगे। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि इंडस हाईवे पे पेशावर से कराची तक की ट्रैफ़िक है। लाखों गाड़ियाँ इस पे जाती हैं, लाखों लोग इस पे सफ़र करते हैं, डेली के हिसाब से हज़ारों गाड़ियाँ गुज़रती हैं। अब मामला ये है कि उन्होंने जो जो इलाके लक्की में आते हैं वो उन्होंने बंद कर दिए हैं। अब आप लक्की से गुज़र नहीं सकते। अगर आपने DI खान जाना है तो आप नहीं जा सकते। कराची से जो ट्रैफ़िक आ रही है वो रोक दी गई है। अच्छा, फिर लोगों ने रिक्वेस्ट की तो उन्होंने ये फ़ैसला किया कि ठीक है,
ہم جو ہے مسافر گاڑیوں کو چھوڑ دیں گے عید تک، لیکن جو ٹرک وغیرہ ہیں ان کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ اب اس کے بعد یہ ہوا کہ جب انہوں نے عام جو گاڑیاں تھیں ان کو چھوڑنا شروع کیا تو ٹرک ڈرائیورز نے اپنی روڈ کے اوپر اپنے ٹرک کھڑے کر دیے۔ اب اس سے مکمل طور پر وہ جیم ہے، اور آپ اندازہ لگائیں کہ سہیل آفریدی صاحب بالکل خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ انہیں احساس ہی نہیں ہے کہ جناب یہ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، آپ ان پولیس اہلکاروں سے ملے جا کے یہ مسئلہ حل کروائیں۔ وہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پہ جناب وہ اجلاس کر رہے ہیں۔ بھئی آپ جائیں لکینہ، آپ نے ان کے جنازوں میں شرکت نہیں کی، آپ ان کے گھر نہیں گئے، آپ وہاں جا کے ان لوگوں سے بات کریں۔ پھر آئی جی صاحب آپ بھی پشاور بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بھی کہیں نہیں گئے، آپ کو جانا چاہیے تھا وہاں پہ، آپ ان کے جنازوں میں بھی شرکت کرتے، لوگوں کو احساس ہوتا، آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کرتے۔ لیکن بڑی افسوس کی بات ہے کہ یہ معاملات جو ہیں بالکل حکومت جو ہے وہ حکومت نام کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہمیں۔ تو افسوسناک ہے کہ پولیس کے اندر اتنا اشتعال ہے، پولیس جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ انہیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور وہ جو حکومتی ادارے ہیں، حکومت ہے، اس پر عدم اعتماد کر رہے ہیں اور اپنا کام چھوڑ کر وہ جو ہے ہڑتال پہ چلے گئے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا سیریس مسئلہ ہے، وفاقی حکومت کو بھی اس میں انوالو ہونا چاہیے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہوتی ہے، لیکن یہ روڈ بند ہے، لہٰذا جو لوگ جانا چاہتے ہیں وہ جہاں تو کوہاٹ سے یا بنو سے سی پیک کے روڈ پہ نکل جائیں، اگر اس طرف سے کوئی راستہ ان کو ملتا ہے، یا پھر سی پیک استعمال کریں جب تک کہ یہ معاملات کلیئر نہیں ہو جاتے۔ اب جناب دوسرا معاملہ ہے، تو دوسرا معاملہ ہے کہ پاکستان کی جو پالیسی میں ایک شفٹ آیا ہے۔ پاکستان نے پہلی مرتبہ جب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ملا ہیبت اللہ کی کا جو ہیڈ کوارٹر ہے، کمپاؤنڈ ہے، اس کو ٹارگٹ کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ تحریک طالبان کو سپورٹ کرنے والوں کو بھی ٹارگٹ کیا جائے گا۔ اس سے پہلے ایک کوشش کی گئی تھی کہ ٹی ٹی پی کو ٹارگٹ کیا جائے، اس کے بعد دوسرے مرحلے میں یہ فیصلہ ہوا کہ جتنے بھی ایسے علاقے ہیں یا ایسے مراکز ہیں جس کے اندر دہشت گردی کی تربیت دی جاتی ہے، یا اس کے اندر ایمونیشن ہے، یا اس کے اندر ڈرونز موجود ہیں، یا اس کے اندر دیگر اسلحہ موجود ہے، اس کو نشانہ بنایا جائے۔ تو یہ دوسرا جو فیکٹر تھا کہ بھئی یہ چیز جتنا پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے اسلحہ، اس کو ختم کیا جائے، اس میں پاکستان کسی حد تک کامیاب ہو گیا۔ اب تیسرا جو مرحلہ تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان کیا افغان رجیم کو ٹارگٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا، یہ بہت بڑا سوال تھا۔ اور چونکہ جو ٹی ٹی پی کی قیادت ہے اس وقت وہ ساری کی ساری جو ہے وہ روپوش ہو گئی ہے، انڈر گراؤنڈ چلی گئی ہے، اور ان کو جو شہری علاقے ہیں یعنی جو عوام جہاں پہ ہیں وہاں پہ ان کو چھپایا گیا ہے، تاکہ اگر کوئی حملہ ہوتا بھی ہے تو اگر اس میں سویلین کیجویلٹیز ہوں گی تو کہا جائے گا کہ جی پاکستان نے جو ہے یہ حملہ کیا، اور اس حملے کے اندر افغان جو تھے بے گناہ شہری، بچے، خواتین شہید ہو گئے۔ تو ان کو کیموفلیج اس طرح کیا جا رہا ہے کہ بھئی آبادی کے اندر ان کو رکھا جا رہا ہے۔ تو اس وجہ سے جب پاکستان نے دیکھا کہ صورتحال جو ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، پاکستان کا ایک علماء کا وفد بھی گیا تھا، انہوں نے بھی بات چیت کی، لیکن وہاں پہ بات چیت کوئی بنی نہیں۔ جو چین ہے وہ اس وقت بڑی ایکٹیولی کام کر رہا ہے، ان کے ایک اسپیشل انوائے ہیں وہ اس وقت پاکستان میں موجود ہیں، انہوں نے پہلے بھی جو ہے بات چیت کی تھی، اب دوبارہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو معاملات ہیں ان کو حل کیا جائے۔ جو خبریں آ رہی ہیں قندھار سے کہ رات تک تو یہ خبریں تھیں کہ کمپاؤنڈ جو اس کمپاؤنڈ کو نشانہ بنایا گیا ہے جس میں ملا ہیبت اللہ جو کہ سربراہ ہیں افغان رجیم کے، وہ وہاں پہ ہوتے ہیں، اور پھر یہ اطلاعات تھیں کہ وہ کمپاؤنڈ میں چونکہ وہ مکمل طور پہ منہدم ہو گیا ہے، تو یہ اطلاعات تھیں کہ ملا ہیبت اللہ ہلاک ہو چکے ہیں۔ لیکن بعد میں جو خبریں آئیں ان میں بتایا گیا کہ ملا ہیبت اللہ زندہ ہیں اور وہ ابھی تک انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا، تاہم وہ جو کمپاؤنڈ ہے البدری ان کی جو بریگیڈ ہے اس کو انہوں نے کافی نقصان ہوا ہے، وہ تباہ ہو گئی ہے۔ اب اس کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ملا ہیبت اللہ نے بعض ذرائع سے یہ کہا ہے کہ جناب وہ تو چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہوں اور ٹی ٹی پی جو ہے یہ جو حملے کر رہی ہے وہ بند کر دے، لیکن ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ وہاں پہ جو ان کا ڈائریکٹریٹ ہے یعنی انٹیلیجنس کا جو ڈائریکٹریٹ ہے اس کے سربراہ ہیں عبدالحق واسق،
وہ اصل میں جو ایشوز بنا رہے ہیں وہ بنا رہے ہیں. یعنی جو عبدالحق واسق صاحب ہیں، یہ وہاں پہ جی ڈی اے کے جو سربراہ ہیں، جنرل ڈائریکٹریٹ آف انٹیلیجنس ہیں ان کا، اس کے ہیڈ ہیں. اور وہ ان کا جو ایک رول نظر آ رہا ہے کہ وہ داعش، ٹی ٹی پی وغیرہ کے ساتھ بھی ان کے رابطے ہیں اور ان کے آپس میں رابطے بھی وہ کرواتے ہیں. وہ جو ملا ہیبت اللہ صاحب جو بات کرتے ہیں وہ اس پر عمل نہیں کر رہے. دوسری طرف کابل جو ہے، سراج الدین حقانی جو ہیں، ان کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ افغان جو حکومت ہے اس کے اندر جو اختلافات ہیں وہ شدید ہو گئے ہیں پاکستان کے حوالے سے. پھر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ عبدالحق واسق کے ساتھ میر جواد ہیں، ان کے نائب ہیں. اور پھر یہ جو ملا یعقوب ہیں، یہ بھی اینٹی پاکستان جو ایک رول پلے کر رہے ہیں. افغان حکومت کے جو لوگ ہیں وہ کسی ایک معاملے پر ان کا اتفاق نہ ہونا جو ہے اس وقت ایشو بنا ہوا ہے. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہمیں تحریک طالبان کو نہیں چھیڑنا چاہیے، اور وہ پاکستان کے خلاف ان کی جو جنگ ہے وہ چلتی رہے، پاکستان جانے اور ٹی ٹی پی جانے، ہمیں انہیں کچھ نہیں کہنا چاہیے. لیکن ایک دوسرا جو گروپ ہے، ملا ہیبت اللہ بھی اس میں شامل ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ نہیں، ہمیں ٹی ٹی پی کو روکنا چاہیے. اور یہ جو پاکستان کے اندر جو کارروائیاں ہو رہی ہیں اس میں ٹی ٹی پی چونکہ پاکستان کی فورسز کو ٹارگٹ کر رہی ہے، پاکستان کے لوگوں کو ٹارگٹ کر رہی ہے، تو ہمیں اپنی سرزمین جو ہے وہ اس کے لیے استعمال نہیں ہونے دینی. تو ان کا ایک موقف ہے، لیکن دوسرا موقف جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ اسٹرانگ موقف نظر آ رہا ہے. جو انٹیلیجنس کے لوگ ہیں یا جو دیگر لوگ ہیں وہ اس وقت حاوی نظر آتے ہیں. اب کیا آگے صورتحال بنتی ہے؟ پاکستان نے بارہا جو ہے وہ ایک بار پھر چین کو بھی اور دیگر جو دوست ممالک ہیں ان کو بتایا ہے کہ جناب ہم کارروائی جاری رکھیں گے. پاکستان ٹارگٹ کرتا رہے گا، اور ادھر سے ریٹیلیشن میں یقیناً جو ٹی ٹی پی ہے اور دیگر تنظیمیں ہیں وہ پاکستان کے اندر یہ کارروائیاں کرتی رہیں گے. روزانہ ہی تقریباً پاکستان کے اندر اگر آپ دیکھیں تو کوئی نہ کوئی کارروائی ہوتی ہے. اب یہاں پہ جو چائنا ہے اس کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے. چائنا کے بڑے سٹیکس ہیں، اور چائنا جو ہے افغانستان کے اندر اس کی انویسٹمنٹ بھی زیادہ ہے. اور اس وقت اگر میں یہ کہوں کہ چائنا جو ہے وہ انفلوئنس کر سکتا ہے افغان حکومت کو، تو یہ غلط نہیں ہوگا. افغان حکومت جو ہے وہ چائنا کے ساتھ بہتر تعلقات بھی چاہتی ہے، معاشی جو ہے وہ بھی، چونکہ وہاں سے ان کو کافی مدد مل رہی ہے، وہاں سے کافی انویسٹمنٹ آ رہی ہے. تو وہ ان کا رلائے بھی ہے کہ کس طریقے سے چین کے ساتھ ان کے جو تعلقات ہیں وہ خراب نہ ہو. مڈل ایسٹ میں آلریڈی حالات خراب ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس صورتحال میں افغانستان کے اندر سے یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ ہمیں پاکستان کے ساتھ حالات کو، پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کرنا چاہیے، اور تحریک طالبان کے حوالے سے کوئی فیصلہ کرنا چاہیے. اب چائنا کس حد تک کامیاب ہوتا ہے، پاکستان کب یہ سیز فائر کرتا ہے، یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ کیا رویہ ہے طالبان کا. اگر تو افغان طالبان کا رویہ کچھ مثبت نظر آتا ہے، اور جو پاکستان کا ایک ایجنڈا ہے، ایک نکاتی ایجنڈا ہے کہ افغان سرزمین استعمال نہیں ہوگی، تو اگر افغان سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی تو میرا خیال میں کہ پھر کوئی راستہ نکل سکتا ہے اور پاکستان جو ہے وہ سیز فائر کی طرف جا سکتا ہے. بہرحال دونوں یہ معاملات تھے، اور انشاءاللہ اس پہ نظر رکھیں گے کہ کیا صورتحال آگے بنتی ہے. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں، اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیں. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.